हमाद दुबई में अच्छा कमाता और सारे पैसे अबू को भेजा करता था और 15 अफराद मजे से खाते। एक अचानक हमाद की तबीयत खराब हुई और वह वापस लौट आया तो घर की टूटी पुरानी छत देखकर परेशान हो गया कि पैसा कहाँ जाता रहा और इसी गम में फोत हो गया। तो हमाद की बीवी को रोटी भी मिलनी बंद हो गई और ससुर ने उसकी बेटू समेत घर से निकाल दिया। तो उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम मिल गया। तो बर्तन धोते हुए मालिक ने उसे देखा तो भागा चला आया और उसे एक लिफाफा पकड़ा दिया, जिसे खोलते ही उसकी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि उसने माँ मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, मेरी तबीयत खुद खराब है, यहाँ टेस्ट भी करवाए हैं, दवा भी ली है, मगर तबीयत संभालने का नाम नहीं ले रही, शायद पाकिस्तान आने के बाद ठीक हो जाऊँ। अमाल ने फोन पर माँ को बताया तो माँ फिक्रमंद हो गई। अच्छा बेटा, अल्लाह की मान खैर और खैरियत से आना, कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया, जबकि चेहरे पर फिक्रमंदी मजीद फैल गई थी। इसी बात छोटी बेटी पास आकर बैठ गई और कहने लगी, माँ क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना। तब माँ ने उसे बताया कि हमाद तबीयत की खराब की वजह से वो वापस आ रहा है। पास बैठी हुई हमाद की बीवी रफ्तार के दिल को जैसे ही हल्का सा झटका लगा, वो फौरन उठकर माँ के पास आई और कहने लगी, माँ सब ठीक तो है ना, क्या हुआ है हमाद को। माँ ने घोर के उसे देखा और कहने लगी, ज्यादा फिक्रमंद होने का दिखावा मत कर, दफा जा, अपना काम करो। हमाद की फिक्र करने के लिए अभी इसकी माँ, बहन, भाई और उसका पूरा खानदान मौजूद है, तुझे अपनी छोटी फिक्र करें दिखाने की जरूरत नहीं है। रुखसार ने अपनी आंखों में आए आंसू जब्त करते हुए खामोशी से वापस चली गई। माँ खुद शोहर वाली थी, वो जानती थी कि शोहर की फिक्र कैसी होती है। शोहर को जरा सा कुछ हो तो रातों की नींद तक उड़ जाती है, मगर उसके बावजूद वो रुखसार के जज्बात को नहीं समझती थी। वो जरा सी हमदर्दी या मोहब्बत का वजह भी कर देती तो माँ को बहुत नागवार गुजरता था। रुखसार ने कभी जबान नहीं खोली थी, मगर उसके दिल में एक मुस्तकिल दर्द रहता था जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। हमाद दुबई में रहता था और वहीं पर अच्छी खासी कमाई करता था। वो अपनी कमाई का हर रुपया अपने अबू के अकाउंट में भेजा देता था। उसके भेजे गए पैसों पर 15 अफराद का खानदान चल रहा था, जिसमें हमाद के बहन भाई सब शामिल थे। यहाँ तक कि शादीशुदा बहनें भी अपने अपने शोहरों के साथ मैके में ही रहती थी और हमाद के पैसों पर अय्याशी करती थी। कोई रोकने वाला नहीं था और न ही किसी को फिक्र थी कि कल क्या होगा। रुखसार ये सब देखकर अंदर ही अंदर कर लेती रहती थी, क्योंकि हमाद के भेजे गए पैसों में से कभी किसी ने एक पैसा भी बचा कर नहीं रखा था। कोई बचत नहीं की गई और न ही मुस्तकबिल के बारे में सोचा गया था। बस खाने पीने और दिखावे पर सारे पैसे खर्च कर दिए जाते थे। घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। छत काफी अरसे से मरम्मत की मुंतजिर थी, मगर किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। बारिश होती तो जगह जगह से पानी टपकता और सब बर्तन रख कर गुजारा कर लेते थे। रुखसार के बारे में लोग यही समझते थे कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसका शोहर बाहर कमाता है, मगर हकीकत ये थी कि उसके पास सहूलत बुनियादी सहूलतें भी नहीं थी। वो चाहते थे कि एक छोटा सा घर बन जाए जो कम अज कम रहने के काबिल हो। उसने कई बार उसे बारे में माँ से बात करने की कोशिश की थी, मगर हर बार उसे डांट दी जाती थी। माँ सख्त लहजे में कहती थी कि घर बनाना मर्दों का काम होता है, तुम औरत हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हमें मत सिखाओ कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं। वो अक्सर ताना देती थी कि हमें तकलीफ इस बात की है कि तुम्हारे शोहर की कमाई हम खा रहे हैं। याद रखो, हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो आज जिस मकाम पर है हमारी वजह से है। उनकी बातों पर बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाते थे और रुखसार को मजीद तजवीज किया जाता था। इन सब बातों के बाद रुखसार खामोश हो जाती थी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दो बार उसने हमाद से भी बात करने की कोशिश की थी, मगर हमाद ने भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं उठाया था। वो हमेशा यही कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र ना करो, हमारे घर का कमाओ बेटा था, इसलिए सब उसकी खुश आमदीद करते थे और उसके सामने कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब उसकी वापसी की खबर आई तो सब परेशान हुए थे। किसी को उसकी सेहत की फिक्र थी और किसी को उसकी बात की। अगर हमाद ने आकर हालात देख लिया तो कहीं पैसे भेजना बंद ना कर दे। 3 दिन बाद बेचैनी में गुजरे। उसाद हर लम्हा दुआ करती रही कि हमाद खैरियत से आ जाए। जब वो दिन आया तो सब उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हमाद को देखकर साहब के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। रुखसार का दिल भी भर आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। घर वापस आने के बाद हमाद घर की हालत देखकर हैरान रह गया। हमाद के घर के सहन में खड़ा था और इसके नजरें छत पर जमी हुई थी, जहाँ से जगह जगह पानी के धब्बे नाम नजर आ रहे थे। दीवारों पर नमी उतर चुकी थी और प्लिस्तर जड़ा था। उसने आहिस्ता से सर उठाकर अबू की तरफ देखा। उसकी आंखें में हैरत भी थी और दुख भी। वो भारी आवाज
نے بولا یہ سب کیا ہے ابو؟ میں اتنے سالوں سے پیسے بھیج رہا ہوں، وہ سب کہاں گئے؟ ابو نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائی، پھر کھنکار کر بولے، بیٹا گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا، اتنے لوگ ہیں کھانے والے، تمہیں کیا لگتا ہے پیسہ بچ جاتا ہوگا؟ یہ سن کر حماد جیسے ساکت ہو گیا، اس کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا، اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھومنے لگا، وہ دن یاد آنے لگے جب وہ پردیس میں دھوپ کی تپش کام کرتا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا جسم اور تھکی ہوئی آنکھیں لے کر رات کو بستر گرم گرتا تھا، صرف اس امید پر کہ اس کے گھر والے سکون میں ہوں اور ایک دن وہ واپس آئے گا تو اس کا گھر بھی خوبصورت اور مضبوط ہوگا۔ اسے اپنی شادی یاد آئی، صرف 15 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، ان 15 دنوں میں بھی وہ ہر وقت یہی سوچتا رہا تھا کہ جلد واپس جا کر مزید کمائے گا تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بنا سکے۔ شادی کے بعد جب وہ دوبارہ دبئی گیا تو پورے 2 سال تک واپس نہیں آ سکا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی بیوی کو اکیلے سب کچھ سہتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنے بچوں کا بچپن بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے دونوں بیٹے اس کی گود اور محبت کے بغیر پڑے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑے اسے اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ہی بچوں کے لیے اجنبی بن چکا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس نے سوچا کہ اس نے یہ سب کس کے لیے کیا، کس امید پر کیا، مگر یہاں تک کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر بنا، نہ کوئی بچت ہوئی، نہ کوئی سہولت آئی، اس کی سالوں کی محنت جیسے راہ چلی گئی تھی۔ ماں نے بعد میں سنبھالنے کی کوشش کی اور بولی، بیٹا تم ابھی بیمار ہو اس لیے زیادہ نہ سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حماد کے لیے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، اس کے اندر ایک عجیب سا بوجھ بیٹھ گیا تھا، وہ خاموشی سے اٹھ کر اور اپنے کمرے میں چلا گیا، رخسار اس کے بیٹے کے پیچھے آئی مگر وہ کچھ نہ بول سکی، اس نے حماد کی حالت دیکھی تو اس کا دل کانپ اٹھا، رات بھر حماد کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی وہ چھت کو دیکھتا، کبھی آنکھیں بند کر لیتا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اس کی محنت کا کیا بنا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی، اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا اور سانس لینا مشکل ہو گیا، رخسار گھبرا گئی اور وہ فوراً سب کو آواز دی، گھر میں کوہرام مچ گیا، حماد کو ہسپتال لے جایا گیا مگر اس کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری نے گھیر لیا، اس کے جسم نے جواب دے دیا ہے۔ حماد نیند بے ہوشی کی حالت میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میرے پیسے کہاں گئے، میرا گھر کیوں نہیں بن سکا؟ رخسار اس کے سراہنے بیٹھی رو رہی تھی، اس کے دل میں بھی وہی درد تھا جو حماد کے دل میں تھا، مگر اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ حماد کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر رخسار کو دیکھا اور پھر اپنے بچوں کی طرف نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں ادھورا سا خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، رخسار کی دنیا اجڑ گئی، گھر میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ حماد چلا گیا تھا مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا تھا، حماد کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا، جو لوگ اس کے پیسوں پر پل رہے تھے وہ اب بوجھ محسوس ہونے لگے، گھر میں تنکی آ گئی، چند ہی دنوں میں حالات ایسے ہو گئے کہ رخسار کو کھانے کے لیے بھی ترسنا پڑا، ماں اور ابو کا رویہ بھی بدل گیا، اب انہیں رخسار اور اس کے بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن ابو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے، تم اپنے لیے کوئی بندوبست کرو۔ رخسار نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا مگر کوئی رحم نہ آیا، آخر کار اسے اپنے بچوں کو لے کر گھر چھوڑنا پڑا، وہ سڑک پر آ گئی تھی، اس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی راستہ۔ حماد کے جانے کے بعد رخسار کی زندگی جیسے اندھیروں میں ڈوب گئی تھی، گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھامے سڑکوں پر بھٹکتی رہی، نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی رشتہ دار جس کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو سکتی، جن لوگوں کے لیے حماد نے ساری زندگی کمائی کی تھی وہی لوگ آج اسے پہچاننے سے انکاری تھے۔ کئی راتیں اس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر فٹ پاتھ پر گزاری تھی، کبھی کسی مسجد کے سائے میں بیٹھ جاتی، کبھی کسی دکان کے باہر، بچوں کی بھوک اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی مگر اس کے پاس دینے کی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں ایک برتن دھونے کا کام مل گیا، کام سخت تھا اور اجرت بہت کم تھی مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، وہ صبح سویرے آتی اور رات گئے تک برتن دھوتی رہتی، اس کے ہاتھوں کے جلد اترنے لگی تھی، انگلیوں میں زخم ہو گئے تھے جو پانی اور صابن لگنے سے مزید چلتے تھے، کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے مگر وہ خاموشی سے کام کرتی رہتی کیونکہ اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ اس کے بیٹے بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے تھے، بڑا بیٹا ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کے دروازے کھولتا اور کبھی کبھی کوئی اسے چاند سکے دے دیتا، چھوٹا بیٹا ایک کونے میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرتا رہتا، اس کا دل کاٹ کر رہ جاتا جب وہ اپنے بچوں
کو اس حالت میں دیکھتی وہ کثرتوں کو اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بچوں کو اس آزمائش سے نکال دے۔ ریسٹورینٹ کے باقی ملازم بھی کبھی اس پر ترس کھاتے اور کبھی طنز کرتے۔ کوئی کہتا دیکھو یہ وہی ہے جس کا شوہر باہر کماتا تھا، آج برتن دھو رہی ہے۔ رخسار سب کچھ سن کر وہی خاموش رہتی، اس کے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ بس اپنے کام میں لگی رہتی اور ہر وقت گزرنے کا انتظار کرتی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق برتن دھو رہی تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اچانک ریسٹورینٹ میں ہلچل سی مچ گئی، کسی نے کہا مالک آیا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے بھاگنے لگے۔ رخسار نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا کیونکہ اسے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک کسی نے تیزی سے آ کر اس کے ہاتھ سے برتن لے لیا۔ رخسار چونک کے پیچھے ہٹی اور ایرے سے اسے شک کو دیکھنے لگی۔ وہ ریسٹورینٹ کا مالک تھا، اس کے چہرے پر حیرت اور جذبات کا عجیب سا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ بے اختیار بولا بھابی جی آپ یہاں؟ رخسار کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ مالک نے جلدی سے برتن ایک طرف رکھے اور نرمی سے کہا آپ پلیز میرے روم میں آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ رخسار کا دل دھڑکنے لگا، اس کے ذہن میں کئی طرح کے خدشات آنے لگے۔ اسے لگا شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اب اس کی نوکری بھی چلی جائے گی۔ وہ خاموشی سے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی نظر دیوار پر لگے ایک فریم پر جا کر رک گئی۔ اس فریم میں اس کے شوہر حماد کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہی مالک کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ رخسار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بمشکل بولی آپ میرے شوہر کو کیسے جانتے ہیں؟ مالک نے آہستہ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ رخسار لرزتے ہو قدموں سے جا کر بیٹھ گئے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ مالک نے گہری سانس لی اور بولا حماد میرا بہت قریبی دوست تھا، ہم دونوں ایک ساتھ کام شروع کیا، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کا ذکر کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کر رہا ہے۔ رخسار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے شوہر کی زندگی کا کوئی اور پہلو بھی ہوگا جس سے وہ بے خبر تھی۔ مالک نے دراز کھولی اور ایک لفافہ نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ رخسار کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا، لفافے کے اندر کچھ کاغذات تھے اور چند بینک کے چیک رکھے تھے۔ رخسار کی نظریں جیسے ان پر جم گئی، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ مالک نے نرمی سے کہا یہ سب حماد نے آپ کے لیے رکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اس نے چپکے سے میرے پاس یہ سب امانت رکھوا دی تھی۔ رخسار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مالک نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ گھر کے کاغذات ہیں اور جو اس نے آپ کے نام پر خریدے تھے، اور یہ بینک کے چیک ہیں جن میں کافی رقم موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی ایسے کچھ ہو جائے تو میں یہ سب آپ تک پہنچا دوں۔ رخسار کے ہاتھوں سے کاغذات گرنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسو میں آج ایک عجیب سی روشنی بھی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مالک کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ حماد نے اس حال میں اکیلا چھوڑ کر بھی مکمل طور پر اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ مالک نے رخسار کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کا نام حارث تھا اور وہ حماد کا پرانا دوست تھا۔ اس نے کہا تھا کہ حماد اور دبئی میں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ وہ اکثر مجھ پر بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بڑی پریشانی میں مجھے بتایا کہ اس کے گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں پیسے تو بھیج رہا ہوں مگر نہ گھر بن رہا ہے اور نہ کوئی بچت ہو رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی بار بار گھر بنانے کی بات کرتی ہے اور وہ خود بھی اس بات پر پریشان رہتا ہے۔ حارث نے گہری سانس لی اور کہا کہ تب میں اسے مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کے لیے الگ سے کچھ کرو، تم ایک گھر کے اس کے نام پر لے لو تاکہ اس کی شکایت بھی دور ہو جائے گی اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گی۔ اماں نے پہلے اس کا چارج دکھائی مگر پھر اس نے میری بات مان لی۔ وہ خاموشی سے پیسے بچانے لگا، اس نے اپنی ضرورت کم کر دی اور دن رات محنت کی۔ آخرکار اس نے یہ گھر خریدا اور تمہارے نام کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ رقم بینک میں بھی جمع کروا دی تاکہ اگر کبھی مشکل وقت آئے تو تمہیں سہارا مل سکے۔ رخسار یہ سب سن کر رو پڑی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور دکھ بھی کہ حماد نے یہ سب کیا مگر وہ اسے بتا نہ سکا۔ حارث نے نرمی سے کہا کہ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسے امید تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو تمہیں یہ سب دے کر خوش کرے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دن بعد رخسار اپنے بچوں کو لے کر اس نے گھر میں منتقل ہو گئے۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا اور محفوظ تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے جہاں کوئی اسے نکال نہیں سکتا۔ اس نے شکر ادا کیا اور اپنے بچوں کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ اب ہار نہیں مانے گی۔ وہ بینک گئی اور وہاں جا کر اس نے رقم کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ پیسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ رقم جلدی ختم ہو جائے۔ وہ خود محنت کر کے کمانا چاہتی تھی تاکہ اس کے بچوں کی پرورش عزت کے ساتھ ہو۔ حارث
والد نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان پیسوں میں سے تھوڑی سی رقم نکال کر کوئی چھوٹا سا کام شروع کرے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے گھر سے کپڑوں کا کام شروع کر سکتی ہو، محلے کی عورتیں آئیں گی اور تم سے خریدیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہیں سلائی آتی ہے تو تم کپڑے سیدھے کر کے بھی کما سکتی ہو۔ رخسار کو یہ بات بہت اچھی لگی کیونکہ اسے سلائی کا کام آتا تھا۔ اس نے بینک سے تھوڑی سی رقم نکلوائی اور کپڑا خرید لیا۔ اس نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو چھوٹی سی دکان بنا لیا۔ شروع میں کام آہستہ چلا مگر آہستہ آہستہ محلے کی عورتیں آنے لگیں۔ کسی کو کپڑا پسند آتا تو کوئی سلائی کر لے دے جاتی اور رخسار دن رات محنت کرتی اور اپنے بچوں کا خیال بھی رکھتی۔ وقت کے ساتھ اس کا کام چل نکلا۔ اس نے جو رقم بینک سے نکلوائی تھی وہ بھی واپس جمع کروانا شروع کر دی تھی۔ اب اس کا گھر خرچہ بھی آرام سے چلنے لگا اور وہ تھوڑی تھوڑی بہت بچت بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے بچے بھی اسکول جانے لگے تھے، وہ ان کی پڑھائی پر بھی خاص توجہ دیتی تھی۔ رخسار نے زندگی کے مشکل دن دیکھے تھے، اس لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کب بدل جائیں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ ہر حال میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پیسے جمع کرتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رخسار ایک مضبوط عورت بن گئی۔ اس نے دکھوں سے سیکھا تھا کہ وہ کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرتی۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ زندگی میں محنت اور سمجھداری بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ آنے والے کال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زندگی واقعی چند دن کی ہوتی ہے مگر ان دنوں میں ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اندھا بھروسہ کبھی کبھی انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس لیے عقل اور احتیاط کے ساتھ فیصلے کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔